आप करना चाहते हैं। आपके कितने इंटरव्यू आपने ले लिए हैं अभी तक? सर हम लाइव जा रहे हैं सर, मेरे समझा आप कह रहे हैं कि ओके सर। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलोफर अली और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही काबिल और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, आप पॉलिटिशियन हैं और जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम है राजा अरशद, और जिन्हें राजा पाकिस्तानी भी कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे शो में को ज्वाइन किया। तो बिला ताखिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सर से हम सर के बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ठीक हो? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल बेहतरीन। सर। सर तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें, हमारे प्रोग्राम में आए। जज़ाकल्लाह सर। जी मोस्ट वेलकम, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे नौजवान बच्चे जो हैं वो उनको मैं देखता हूँ वो इंटरव्यू करते हैं, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ राब्ते कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जी सर बहुत शुक्रिया सर आपकी हौसला अफजाई का। सर सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा तारुफ कराएं ताकि वो आपके बारे में कुछ ज्यादा जान सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा पाकिस्तानी है, रावलपिंडी से तल्लक है, लाहौर में रहता हूँ और पॉलिटिक्स का शौक है। आम इंसान हूँ, आम इंसान पार्टी हमने बनाई है और आम इंसान की आवाज़ बनना चाहते हैं। हमें ये एहसास है कि पाकिस्तान में जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आम इंसानों की पार्टियां नहीं हैं। जब हम ये कहते हैं कि वो आम इंसानों की पार्टियां नहीं हैं तो इससे हमारी मुराद ये होती है कि आम इंसान जो है, एक रेडी वाला, एक रिक्शे वाला, एक कोई भी मजदूर, किसान, कोई भी शख्स जो है वो इन पार्टियों का मेंबर बन सकता है, इनका वर्कर बन सकता है, इनका सपोर्टर बन सकता है, इनके झंडे उठा के नारे मार सकता है, लेकिन इनका लीडर नहीं बन सकता। और जब आम इंसान लीडर नहीं बन सकता तो फिर अ, उसको वो हक नहीं मिलते, हकूक नहीं मिलते जिनको वो डिजर्व करता है, जिनके लिए वो मेहनत करता है, जिनके लिए वो इन पार्टियों के झंडे उठाता है, बैनर्स लगाता है, मारें खाता है, जलसे जुलूसों में जाता है। तो उसका वो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उसको नहीं मिल पाते। तो इसलिए हमने आम इंसान पार्टी बनाई है और सबको दावत देते हैं कि अगर आप भी आम इंसान हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आम इंसान असेंबलियों तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे और हमारी पार्लियामेंट में आम इंसान भी चलते फिरते नजर आए, वो भी हमारी नुमाइंदगी करे वहाँ पे, तो आप हमारी आम इंसान पार्टी को ज्वाइन कीजिए। ये सारे पाकिस्तानियों की, सब आम इंसानों की पार्टी है। जी सर बहुत बेहतरीन। सर मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी, थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स के से पहले और बात करते हैं। सर आपकी मैंने सर एक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने सर रेहान अल्लाहवाला से फर्स्ट टाइम मुलाकात के बारे में जिक्र किया था। तो मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा सा आप उस मेमोरी को हमारे साथ शेयर करें। मेमोरीज को शेयर करना, रेहान अल्लाह वाला साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, सेहत दे और तरक्की दे। बड़े अच्छे नज़रियात रखते हैं, पाकिस्तान से एक मुखलिस शख्सियत हैं, पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं, गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। तो ही इज़ इन माई गुड बुक्स। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके नेक इरादों में उनको कामयाब करे। जी सर आमीन। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप आम इंसान पार्टी के बानी हैं, आपने आम इंसान पार्टी बनाई, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि सर रेहान अल्लाहवाला ने एक पार्टी बनाई थी आम इंसान पार्टी, तो सर आपको कैसे ख्याल आया कि आपको एक अलग पार्टी बनानी चाहिए?
ریحان اللہ والا صاحب جو ہے نا وہ عام انسان نہیں ہے، وہ ذرا بڑے ہیں، بڑے انسان ہیں. تو انہوں نے انسان پارٹی بنائی تھی، تو میں عام انسان ہوں، میں نے عام انسان پارٹی بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی پارٹیاں ان کے لیے بہت ساری ہیں پاکستان میں، ہر پارٹی ہر بڑے شخص کے لیے ہے، لیکن ایک رکشے والے کے لیے، ایک دھوبی نائی موچی کے لیے، ایک پلمبر کے لیے، مستری مزدور کے لیے، کسان کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا مناسب سمجھا. باقی ان کے اپنے اچھے خیالات ہیں، میں ان کے بہت سارے خیالات سے متفق بھی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ وہ ترقی کریں. اور کچھ ایسے خیالات جو ہیں وہ ہم نے اپنی پارٹی میں بھی شامل کیے ہیں، جیسے وہ شیڈو منسٹر اور شیڈو میئرز کا ان کا کانسیپٹ ہے، تو وہ ہم نے اپنی پارٹی عام انسان پارٹی میں بھی شامل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ پالیٹیشین نہیں ہیں، لیکن وہ ایک اچھے مخلص پاکستانی ضرور ہیں، جو پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں. جی سر، بالکل. سر آپ نے سر ریحان اللہ والا کی بات کی تو آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے، تو سر میں یہ یہاں پہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کیا عوام کی خدمت کرنے کے لیے اقتدار میں ہونا ضروری ہے، یا ہمیں پولیٹکس میں ہونا ضروری ہے؟ اگر ہم عام انسان کی یا کسی کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی اقتدار ہو، ہم وزیر اعظم ہوں، کچھ ایسا ہو، پھر ہی ہم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں اس طرف بالکل آؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کا بڑی تفصیل سے جواب بھی دیا جائے. یہ سوال جو ہے یہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، اور بڑا اچھا امپورٹنٹ سوال ہے. مجھے 1 سیکنڈ کی اجازت دیجیے، میں پانی پی لوں. جی جی سر. جی، تو آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، خدمت ہم کر سکتے ہیں. خدمت، سیاست خدمت نہیں ہوتی. یہ لوگوں کا ایک مس کنسپشن ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت. کسی سیاستدان کو آپ نے دیکھا کہ وہ آ کے گلیاں ٹھیک کر رہا ہو، وہ نالیاں بنا رہا ہو، وہ خود لگا ہو مزدوری کر رہا ہو؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، خدمت کریں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. خدمت کرنے سے کون روکتا ہے ان کو؟ اچھا، اگر یہ سارے خدمت کریں تو پھر ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان بھی خدمت کرنا چاہتا ہے، نواز شریف بھی خدمت کرنا چاہتا ہے، آصف زرداری بھی خدمت کرنا چاہتا ہے، مریم نواز بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں. تو لڑائی کس بات کی؟ بھائی کریں. جی سر، بالکل. یہ خدمت نہیں کرنا چاہتے. یہ سیاست الگ چیز ہے، خدمت الگ چیز ہے. خدمت کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے. خدمت کرنے کے لیے تو کوئی نہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بھی شخص خدمت کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نیلوفر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ بالکل سر. تو یہ خدمت کرنا نہیں چاہتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ سسٹم بنانے کا نام ہے، خدمت نہیں ہے. میں کسی کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، نہ میری یہ کیپیسٹی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. میں کیوں کروں؟ سسٹم بنانے کا نام ہے سیاست. ایسے سسٹم بنائے جائیں کہ اگر کوئی غریب ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو پریشانی ہے، تو وہ سٹیٹ کے پاس جائے، وہ میرے پاس نہ آئے، وہ نواز شریف کے پاس نہ جائے، وہ عمران خان کے پاس نہ جائے، وہ سٹیٹ کے پاس جائے، وہ ایک سسٹم کے پاس جائے، اور سسٹم جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل کرے. جی سر. اس کا نام ہے پالیٹکس. ملکی لیول پر، مثال کے طور پر آپ کا جو سوال تھا وہ بڑا اہم سوال ہے. ہم آئے روز اس سوال کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کیے بغیر ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ
تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ 10 لوگوں کو پڑھا لیں گے، آپ 100 کو پڑھا لیں گے، آپ ایک سکول بنا کے 500 لوگوں کو پڑھا لیں گے، آپ 5000 لوگوں کو پڑھا لیں گے، 5 لاکھ 5 کروڑ لوگوں کو پڑھا لیں گے، لیکن 25 کروڑ کو آپ نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں سر بالکل، مسئلہ ہے 25 کروڑ کا، 5 کا نہیں ہے، 10 کا نہیں ہے، 50 کا نہیں ہے۔ تو اگر 25 کروڑ کو ایجوکیشن دینی ہے تو سیاست کرنی پڑے گی، ورنہ ایک این جی او بنا لیں اور خود بھی کھائیں پیئیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں اور خدمت ہو رہی ہے۔ آپ صرف روزگار کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو 25 کروڑ کے روزگار کا انتظام کرنا ہے۔ اب 25 کروڑ کے روزگار کا جب آپ نے انتظام کرنا ہے تو وہ کون سی این جی او ہے جو 25 کروڑ لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے پاکستان میں؟ حکومت کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ کون سی این جی او ہے جو 25 کروڑ انسانوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کر سکتی ہے 100% علاج ملے گا؟ وہ صرف سیاست کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے اگر آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، قوم کو صحیح بتانا ہے، تو پھر اس کا سیدھا سا آنسر یہ ہے کہ جب تک آپ قومی مسائل کو سیاست کے ذریعے حل نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ باقی سب ملما کاری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یا اگر سچائی بھی ہے اس میں تو وہ بہت محدود پیمانے پہ ہے، وہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، وہ وسیع پیمانے پہ نہیں ہے، اور اس میں ہم یہ انشور نہیں کر سکتے۔ یہ بیسیکلی کسی این جی او کا کام نہیں ہے، کسی ایک نیک آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلاتا رہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے پانی کا انتظام کرے، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچائے۔ یہ کسی امیر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ 10 دیگیں پکا کے روز بھوکوں میں تقسیم کرے، غریبوں کے گھروں میں آٹے کی تھیلے پہنچائے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر اسٹیٹ ٹھیک ہوگی تو پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کی ویسے ہی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تعلیم جب اسٹیٹ دے رہی ہے تو این جی او کی کیا ضرورت ہے؟ جب کھانے کا ارینجمنٹ اسٹیٹ کر رہی ہے تو پھر این جی او کی کیا ضرورت ہے؟ این جی او بیسیکلی جب ہم ناکام ریاست ہوتی ہے کوئی تو اس میں این جی اوز پروموٹ ہوتی، کامیاب ریاستوں کے اندر این جی او کا کوئی کام نہیں۔ اگر اسٹیٹ کام کر رہی ہے تو پھر کسی این جی او کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اسٹیٹ کام نہیں کر رہی اپنا، اسٹیٹ سڑکیں نہیں بنا رہی، تو پھر این جی او آئے گی، سڑکیں بنا دے گی، تھوڑی سی سیدھی سودھی کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ سکول نہیں بنا رہی تو ایک این جی او آ جائے گی، وہ کہے گی ہم 2 سکول بنا دیتے ہیں۔ تو 2 سکولوں سے بات تو نہیں بنے گی نا، ملک تو نہیں چلتے، ریاستیں نہیں چلتی۔ تو عوام کے مسئلے اگر حل کرنے ہیں اور پکی بنیادوں پہ حل کرنے ہیں، ایمانداری کے ساتھ حل کرنے ہیں، تو پھر سیاست میں حصہ لینا پڑے گا، اور سیاست میں حصہ لیں گے تو ہی آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ جن کے مسئلے ہیں وہ سیاست میں حصہ ہی نہیں لے رہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ عام آدمی کا، عام شہری کا، عام پاکستانی کا، اور وہ سیاست میں حصہ ہی نہیں لے رہا۔ وہ کہہ رہے نہیں سیاست تو مریم نواز کا کام ہے اور بلاول بھٹو کا کام۔ نیلوفر سمجھتی ہے میرا کام صرف انٹرویو کرنا ہے اور میرا کوئی کام نہیں۔ بالکل سر، ڈیفینیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ جن کے مسائل ہیں وہ جب تک سیاست میں حصہ نہیں لیں گے مسئلے حل نہیں ہوں۔ صحیح سر، بالکل سر، آپ نے ایک اچھی بات کہی۔ اور سر مجھے مطلب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست مطلب خدمت، پر آپ نے سر بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ سسٹم بنانا اور اتنے سارے لوگوں کو ہر چیز مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاست کی ضرورت ہے۔ تو سر میرا آج یہ نا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سیاست کے حوالے سے۔ سر آپ نے این جی اوز کی بات کی، تو سر دیکھیں این جی اوز بھی تو سر کام نہیں کر رہی، جو وہ جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، سر وہ بھی تو کام نہیں کر رہے۔ این جی اوز جو ہیں وہ بھی صرف کھا رہے ہیں، اور سر ان کے پاس فنڈز آ رہے ہیں، بس وہ تھوڑا بہت دکھانے کے لیے، پکچرز لگانے کے لیے، بس اس حد تک کام ہو رہا ہے۔ آدھی بات میں آپ کی سن پایا ہوں، اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو ایزی ہو جائے گا میرے لیے۔ اور میں نے کہا کہ سر آپ نے این جی اوز کے بارے میں بات کی، تو سر این جی اوز بھی تو ہمارے یہاں پہ
सिंसियर नहीं है, वो भी तो सर काम नहीं कर रही, जस्ट फंड्स ले रही हैं, पिक्चर्स लगा रही हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बस हो रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं एनजीओज के खिलाफ हूँ, मैं एनजीओज के हक में नहीं हूँ। मैं तो वो जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी ये ना करें। बिल्कुल। होगा क्या, एनजीओ क्या एक बुरा किरदार अदा कर रही है? हमें लगता है वो मदद कर रही है, बेसिकली वो मदद नहीं कर रही, वो हुकूमत की मदद कर रही है। हुकूमत क्या चाहती है? हम सारे फंड खा जाएं। सही, जी सर। यही चाहते हैं ना। जो हम आम लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं और हमारे टैक्सों का पैसा हुकूमत खा जाती है जी या सर। जाया कर देती है। अब ये जो एनजीओज हैं, जब मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मुझे इलाज नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो मैं किसके खिलाफ हूँगा? सही सर। आपको अगर सहूलियात नहीं मिलेंगी तो नीलोफर किससे शिकायत करेगी, किसके खिलाफ होगी? जी हुकूमत सर। के। सर हाँ सर। ऐसा ही है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है तालीम देना, रोजगार देना, सेहत देना, बाकी जो जरूरियात जिंदगी हैं। अब हुकूमत के खिलाफ होने से एनजीओ रोक देती है, आपको थोड़ा सा दे देती है, 100 में से एक बंदे को दे देती है एनजीओ, और फिर वो बंदा भी और वो एनजीओ भी और वो सारा एक ग्रुप बन जाता है और वो लोगों को बताता रहता है कि नहीं नहीं, हड़ताल नहीं करनी, जलसा नहीं करना, हुकूमत से हक नहीं मांगना, और वो उनको पैसिव कर देती है। तो एनजीओ का पॉलिटिकल रोल है दैट इज वेरी नेगेटिव। वेरी जी सर। अगर ये एनजीओ नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? लोग हुकूमत से हक मारेंगे, लोग मांगेंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे, सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे, और फिर क्या होगा कि उन्हें ये काम करना पड़ जाए। जो हुकूमत ये काम नहीं करेगी वो घर चली जाएगी, क्योंकि अवाम के गैज़ो गज़ब को ठंडा करने के लिए अब एनजीओज मौजूद है, इसलिए ये हड़तालें नहीं हो रही, ये जलसे नहीं हो रहे, जुलूस नहीं निकल रहे। अगर भूख लगती है लोगों को तो एक देग वाला आ जाता है, देग उठा के, चलो ये तो खा लो ना, आप हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी, बस ये देग खा लो। जी सर, बिल्कुल यही है। अब हुकूमत भी एंजॉय कर रही है, एनजीओ भी एंजॉय कर रही है, और पिस कौन रहा है, किसका फ्यूचर खराब हो रहा है, किसको दवाई नहीं मिल रही, किसके मसले हल नहीं हो रहे, वो है आम इंसान। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि एनजीओ का जो रोल है वो कितना नेगेटिव है पॉलिटिकली। वो जो अवाम के मुतालबात हैं उनको हुकूमत तक पहुंचने से रोक देते हैं, रास्ते में ही रोक देते हैं। जी सर। फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए कोई टॉफी दे दें और उसको चुप करा लें। तो ये अवाम के साथ यही कर रहे हैं कि बस उसको थोड़ा, उसको मूड खराब हुआ तो टॉफी खिला दी और उसको सेट कर देते हैं कि आगे उसको नहीं जाना, आपके अपने हक के लिए नहीं सोचना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चा जब माँ से वो माँ को मांग रहा होता है, बेसिकली आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि माँ और बच्चा जिस तरह से उनका रिलेशनशिप होता है, बच्चा रोता है कि वो मुझे माँ चाहिए, वो माँ उसके पास बैठे, वो उसके साथ बातें करे, उसको खिलाए। अब माँ ने बर्तन भी धोने हैं, माँ ने कपड़े भी धोने हैं, माँ ने सफाइयां भी करनी है, माँ ने गेस्ट भी अटेंड करने हैं, और 100 काम है माँ के। तो माँ क्या करती है, फिर उस बच्चे को धोखा देती है, उसको झूले में डाल देती है, आर्टिफिशियल झूला, वो खुद हिलता रहता है और बच्चा समझता है कि मैं माँ के पास बैठा हूं, उसे झुंझुना दे देती है, सही। उसकी जो किसी और तरफ कर देती है। जिस तरह से माँ बच्चे को डील करती है, बिल्कुल इसी तरह से रियासत जो है वो भी अपने शहरियों को इसी तरह से, अगर जब उनको जरूरत पड़ती है कि तालीम की जरूरत है, वहां पे उनको खाने पीने की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और चीजों की जरूरत, जितनी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, तो फिर वो बच्चे जब रोते हैं, आम इंसान रोते हैं, चीखते हैं, इल्तिजा करते हैं, सियासी तौर पर जलसे जुलूस करते हैं, रैलियां निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते हैं, तो फिर
ان کو وہ جھنجھنے دیے جاتے ہیں، اسٹیٹ بھی وہ جھنجھنے دیتی ہے، ان کو ان کی توجہ ادھر ادھر کر دیتی ہے، بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، کوئی 9 قسم کے ہتھ کنڈے ہیں، 8 ہتھ کنڈے ہیں جو اسٹیٹ استعمال کرتی ہے عوام کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کی بجائے دوسرے کاموں میں لگانے۔ بالکل سر۔ اب یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ کرکٹ کیا ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں جا کے دھوپ میں، بھائی کیوں کھیلیں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوگا، آپ مصروف نہیں ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ میں غریب کیوں ہوں، اور جب یہ سوچیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں تو ان کی وجہ سے غریب ہوں، اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں ان کی وجہ سے غریب ہوں تو پھر آپ کھیلیں گے، کرکٹ تو نہیں کھیلیں گے، پھر تو ان کے پیچھے پھریں گے، آپ ان کو پتھر ماریں گے، ان کے ہڑتالیں کریں گے، جلوس کریں گے، شور مچائیں گے، نظام حکومت نہیں چلنے دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر۔ تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کو کہ بھائی کرکٹ کھیلیں، وہ دیکھو اتنا بڑا میچ لگ گیا انڈیا پاکستان کا، جاؤ ادھر دیکھو، پورا دن کام ختم، میچ دیکھیں۔ اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ خوش نہیں ہونا، 2 لوگوں کو ٹی وی پہ خوش ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، سمجھ نہیں ہیں آپ؟ جی سر، بالکل بالکل سر۔ ایک لڑکا ایک لڑکی جنہیں حقیقی طور پر خوش ہونا چاہیے، اپنی عملی زندگی میں خوش ہونا چاہیے، وہ ٹی وی پہ 2 لوگوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ناچتا ہوا، گاتا ہوا، کام کرتے ہوئے خوش دیکھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جی سر، بالکل۔ اس کو ہم یہ جو آرٹیفیشل ہمیں دی جا رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر خوشی، یہ خوشی تو نہیں ہے، میں تو خوش ہو ہی نہیں رہا، نہ میں پارکوں میں جا رہا ہوں، نہ میں ان کی طرح سنگاپور میں جا کے پھر رہا ہوں، نہ کشتیوں پہ بیٹھ رہا ہوں، نہ پہاڑوں کی سیر کر رہا ہوں، تو مجھے وہ گانا کیوں سنایا جا رہا ہے، وہ فلم کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جعلی نظام ہے پورے کا پورا، اصلی چیز نہیں دی جا رہی، اس کے بدلے میں آپ کو ایک جعلی چیز پکڑا دی جاتی تاکہ آپ کی توجہ ادھر ہو جائے۔ صحیح سر۔ ایسا سسٹم نہیں چاہتا کہ آپ کا پیٹ بھرا ہو، آپ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، آپ سیٹسفائیڈ ہوں اپنی زندگی میں، اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ ایسے انسان جو ذرا سے کمزور رہ گئے آپ ان کی ہیلپ کریں، آپ ان کو اچھے اچھے طریقے تجویز کریں، ان کو اپ لفٹ کریں ایز اے نیشن، ناٹ ایز این این جی او۔ جی سر۔ وہ اسٹیٹ نہیں چاہتی۔ صحیح۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ انہوں نے اس کے معنی اور مفہوم ہی بدل دیے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز رہیں، اور ہمارے عام نوجوان، عام لوگ وہ کنفیوز ہیں، وہ سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں جبکہ یہ خدمت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ سسٹمز بنانے کا نام ہے۔ وزیر اعظم کو بھی نہ پتا ہو کہ اس کا فنڈ کون سے شخص کو جا رہا ہے، اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ صحیح سر، آپ نے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے سر، اتنی ساری سر پارٹیاں ہیں، ان کی اتنی ساری عمریں ہیں، 50 سال سے زیادہ جو ہے کچھ پارٹیاں ہیں اتنی پرانی، تو سر لوگ جو ہے ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، عوام جو ہے ہماری، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے تبدیلی آئے گی؟ عوام میں تو شعور آ ہی نہیں رہا، اور سر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہمیں ہمارے مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے چکروں میں ہے، وہ ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہم کرکٹ میں خوش ہو جاتے ہیں، ہم فلمیں دیکھنے میں لگے پڑے ہوتے ہیں، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک دوسرے کی پارٹیوں کی برائیاں کرتے ہیں، وہ میں کسی اور پارٹی کی کروں گی، کوئی اور کسی اور کی کرے گا، کسی کی میں تعریف کروں گی، پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ تو سر میں یہ 2 کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے جو ہے عوام میں تبدیلی کیسے آئے گی، اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کی طرف عوام توجہ دے گی؟ دیکھیں یہ تو 2 چیزیں ہیں الگ الگ، ایک تو یہ ہے کہ یہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں آپس میں، اس سے تو ہر انسان واقف ہے، سارے پاکستانی واقف ہیں، وہ روز ٹی وی پہ تماشے دیکھتے ہیں،
सोशल मीडिया पे तमाशे लगे हुए हैं, रोज ये गालम गलोच होती है, रोज एक दूसरे पे इल्जामात लगते हैं, और जो घटिया तरीन बात हो सकती है वो हो रही है। यहाँ तक कि अब मीडिया के ऊपर गालियां दी जा रही हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। तो क्योंकि इनका मकसद नोचना है, सबका ही, किसी एक की बात नहीं कर, सबका मकसद ये है नोचना है। जब जो जरा ज्यादा नोच रहा है, जो जरा कम नोच रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है कि तू ज्यादा नोच रहा है, तू मुझे नहीं दे रहा। बिल्कुल। इसलिए ये आपस में लड़ते। खिदमत करें तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं है ना, करते रहें खिदमत। अब अवाम को ये समझना है कि ये जो लड़ रहे हैं इसका मतलब है ये खिदमत नहीं कर। एक तो ये तय हो गया कि जो लड़ रहे हैं वो खिदमत नहीं कर रहे, उनसे बचना है अवाम ने, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मसाइल जिनके हैं उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। जब हम कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब जब मैं देखता हूं कि ये इस्लामी है, जवाब आता है नो। अगर आपसे पूछे कि हमारा मुल्क जमहूरी है, जवाब आता है नो। अब ना ये जमहूरी है ना इस्लामी है। बिल्कुल। अब जमहूरी कैसे होगा? इस्लामी तो एक अलग चीज है। अब जमहूरी जो है वो कैसे होगा मुल्क? जमहूरियत का मतलब ये है कि जमहूर की आवाज, यानी अवाम की आवाज, जहां पे अवाम की सारी क्लासेस मौजूद हों, वहां पे नाई, मोची, धोबी, रिक्शे वाले, किसान, उस्ताद, ठीक है, ये सारे वहां मौजूद हों, डॉक्टर वहां मौजूद हों, इंजीनियर वहां पे मौजूद हों, यानी छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो मौजूद हों। करियाने की कितनी दुकानें हैं पाकिस्तान में? सर काफी है, बहुत सारी, बेशुमार, करोड़ों में है। जी सर, बिल्कुल। इनका कौन सा नुमाइंदा है जो ये कहता है जी मैं करियाने की जो दुकान है उसका नुमाइंदा हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर? कोई है? नहीं है। जी सर। पाकिस्तान में लाखों टीचर्स हैं, इनका कोई नुमाइंदा है? लाखों किसान हैं, इनका कोई नुमाइंदा है? लाखों की तादाद में या शायद करोड़ों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर हैं, इनका कोई नुमाइंदा है? नहीं है। तो जब इनके नुमाइंदे नहीं होंगे तो पार्लियामेंट जाली होगी। तो पाकिस्तान में अभी तक असली पार्लियामेंट नहीं बनी। असली पार्लियामेंट वो होगी जिसमें नीलोफर बैठी होगी, जिसमें टंडू आदम के एक रिक्शे वाला बैठा होगा, सही सर, जिसमें खैरपुर के एक उस्ताद बैठे होंगे, सही सर, बिल्कुल, जिसमें लाहौर का एक छोटा दुकानदार बैठा होगा। अगर हमें अपनी पार्लियामेंट में ये आम इंसान नजर नहीं आते तो वो पार्लियामेंट जाली है, वो निजाम जमहूरी नहीं है। सही सर, हमें ये निजाम लाना है, अपने जैसों का इंतखाब करना है, या खुद सियासत लड़ें। अगर आप खुद नहीं खड़े हो सकते तो फिर अपने जैसों का इंतखाब करें, उन लोगों को मुंतखब करें जो आप जैसे हों। वैसे तो हर इंसान दूसरे जैसा है, सबका एक एक नाक होता है, दो दो कान होते हैं, दो दो आंखें होती हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो फर्क है। बिलावल भुट्टो जिन स्कूलों में पढ़ा है उनमें हमारे आम बच्चे नहीं पढ़े, खैरपुर के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे, लाड़काना के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे। ऐसा ही है ना, कराची के बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे जहां बिलावल पढ़ रहा है, जहां मरियम नवाज पढ़ती रही है, जहां पे इन हमारे अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह से जहां इनके इलाज होते हैं वहां हमारे इलाज नहीं होते। जिन इलाकों में ये रहते हैं उन इलाकों में हम नहीं रहते। तो जब हर चीज अलग है तो फिर लीडर भी अलग होगा। सही, बिल्कुल। ये हमारे लीडर नहीं हो सकते क्योंकि इनका तर्ज जिंदगी हमसे अलग है, हमसे जुदा है। हमारा लीडर वही होगा जो हमारे जैसा होगा, हमारे महल्ले में रहता होगा। बिल्कुल सर।
یہ ہے جمہوری نظام. اس جمہوری نظام کے لیے عام انسان پارٹی کوشش کر رہی ہے اور وہ لوگوں میں یہ شعور دے رہی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ جمہوریت ہے کیا. جب ہم پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں جہاں قانون سازی ہونی ہے تو ہمارے لیے قانون تو بنے گا ہی نہیں. قانون تو پھر بلاول بھٹو کے لیے بنے گا. ہاں سر. اور ان کے لیے ہی بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کون سا قانون بنا. عدالتیں بھی ان کی ہیں, قانون بھی ان کے ہیں, حکمرانیاں بھی ان کی ہیں. ہمارے لیے تو کوئی سہولت نہیں. بالکل سر صحیح. سر باہر سے آرام دہ زندگی گزار کے آتے ہیں, باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آتے ہیں, پھر یہاں آتے ہیں, یہاں ان کو منسٹری مل جاتی ہے, بولنا نہیں آتا پھر بھی ان کو فارن منسٹر بنا دیا جاتا ہے. تو سر واقعی آپ کی بات صحیح ہے سر. ہمارا جب تک سر ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ سر لوگوں میں شعور نہیں ہے, عوام میں شعور نہیں ہے. تو سر عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے سر کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنی چاہیے. یہ جو انٹرویو آپ کر رہی ہیں جن میں کوئی خاص کام کی بات نہیں ہوتی, اس میں کام کی بات ہونی چاہیے. ہر پاکستانی کو اللہ نے اب ایک موقع دے دیا ہے. اس کے پاس مائک ہے, اس کے پاس کیمرہ ہے. اب وہ اپنے دل کی بات کر سکتا ہے. وہ لوگوں کو صحیح بات سمجھائے کہ یہ ہے اصل مسئلہ. پاکستان کے مسائل کے اوپر آپ ہر روز 1 منٹ کی ویڈیو ضرور بنائیں. اگر 25 کروڑ پاکستانی 1 منٹ کی ویڈیو بنائیں تو کتنی ویڈیوز بنے گی؟ سر 25 کروڑ ڈیلی. 25 کروڑ ویڈیوز اگر ڈیلی بنے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ حکومت کر پائیں گے وہ؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. 25 کروڑ ڈیلی ویڈیوز بن سکتی ہیں, اور 1 منٹ کی تو ایک بندہ 10 بھی بنا سکتا ہے, 50 بھی بنا سکتا ہے, 100 بھی بنا سکتا ہے. آپ جیسے بندے ہیں جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل بول سکتے ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کتنا کانٹینٹ بنے گا, اور اس کانٹینٹ کو رد کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. شعور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب تو شعور کا کوئی رولا ہی نہیں رہ گیا. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے, سمجھ دی ہے, سوچ دی ہے, یہ فہم و فراست دی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں یہ بات. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں, اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جب یہ شعور آئے گا, اچھا کرنا کچھ نہیں, کوئی لڑائی نہیں کرنی. ہاں سر, غلط بات نہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ سیاست میں لڑائیاں ہوتی ہیں, پھڈے ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, کوئی لڑائی نہیں کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی, کسی سے کوئی برا بھلا نہیں کہنا کسی کو. چپکے سے صرف یہ بات کرنی ہے کہ اپنے جیسوں کا انتخاب کریں, اور جب ووٹ کا وقت آئے تو اپنے جیسے کو ووٹ دیں. ان سب کو ریجیکٹ کر دیں تو کون جیتے؟ بالکل سر, کون؟ اس میں کوئی لڑائی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں. نہیں سر, بالکل. گھر بیٹھے کمپین کریں, کسی سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح, بالکل. میں اور آپ الگ الگ پتہ نہیں شہروں میں بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کا کون سا شہر ہے. ہم الگ بیٹھے, ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے لوگ بیٹھیں, سیاست پہ بات کریں, سیاست کو گناہ نہ سمجھیں, سیاست کو جرم نہ سمجھیں, سیاست کو گالی نہ سمجھیں. سیاست اچھا کام ہے, نبیوں کی سنت ہے سیاست. سیاست تو صحیح اچھے کام کا نام ہے نا. اگر آپ اچھا کام کرنا چاہ رہی ہیں, میں اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو ہم سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست ہی عبادت ہے. وہ لوگ غلط ہیں جو اچھے کام سے روک رہے ہیں آپ کو. انہوں نے غلط پراپیگنڈا کیا ہے کہ سیاست کرنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے ہیں, بڑے بڑے گھر چاہیے ہیں, گارڈز چاہیے ہیں, اسلحہ چاہیے ہے, لڑائیاں چاہیے ہیں. کچھ نہیں چاہیے.
بات کریں. صحیح. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بات کریں, اس کو پھیلائیں. صحیح. اور آج کے دور میں یہ مشکل کام نہیں ہے. نہیں ہے جی, بالکل سر. ہر پاکستانی اگر 1-2 منٹ, جیسے ہم 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا, جی سر. اسی طرح سے ہمیں 1-2 منٹ 1 گھنٹہ اپنے اس خوبصورت پاکستان کے لیے بھی کام کرنا ہے. کرنا چاہیے. تو اگر ہم بالکل 25 کروڑ پاکستانی 1 گھنٹہ روزانہ پاکستان کے لیے کام کریں تو پاکستان کیا بن جائے گا؟ کون سے شعور کی بات کر رہے ہیں ہم؟ وہ شعور تو اگلے 6 مہینوں میں پورے پاکستان میں آ جائے گا. پاکستان کا بچہ اٹھ کھڑا ہوگا. سمجھ آنے کی بات ہے. دیکھیں, ابھی ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ریسنٹلی ایک پارٹی بنی ہے, پی ٹی آئی. بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں, وہ غلط بنی ہے, صحیح نہیں بنی. حکومت اس کو لے کے آئی ہے, اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے, اس نے غلطیاں کی ہیں, بہت سارا کچھ کیا. لیکن ایک بات جو سیاسی اس میں سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت ایک نئی پارٹی وجود میں آئی ہے تو لوگوں نے ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بالکل سر, دیا ہے. تو لوگوں میں تو شعور موجود ہے. آج وہ مارے کھا رہے ہیں, باز نہیں آ رہے. ہاں سر. پاکستان کی عوام میں شعور موجود ہے. پاکستان میں صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے قیادت. پاکستان میں صحیح لیڈرشپ نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں سر, بالکل سر. پاکستانیوں نے سب کا ساتھ دیا. پاکستانیوں نے بھٹو کا ساتھ دیا, نہیں دیا تو بتائیں. جی سر, آج تک اس سے پیچھے چلے جائیں, قائد اعظم کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ لیاقت علی کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ بھٹو کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ ضیاء الحق کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ ایوب خان کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ نواز شریف کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ عمران خان کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ انہوں نے کیا دیا؟ بالکل بالکل سر. ایسی بہترین قوم تو کہیں ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی, جس نے ہر ایک کا ساتھ دیا, جس نے ذرا سی بھی اچھی بات کی. اگر بھٹو نے ذرا سی اچھی بات کی تو قوم نے فوراً اس کا ساتھ دیا. آج اگر عمران خان نے ذرا سی اچھی بات کی تو قوم نے بھرپور ساتھ دیا, کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو عوام سے جو گلہ کرتے ہیں وہ یہ بالکل غلط کرتے ہیں, یہ خود نالائق ہے. بالکل سر, آپ نے سر صحیح کہا کہ سر, اور سر یہ ہے کہ بس ہم اتنی سر باتیں کرتے ہیں پولیٹکس پہ روزانہ, ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو سر ایک مہذب طریقے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیں, بہت طریقے سے, بہت باادب طریقے سے, بہت مہذب طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی کیمپین گھر بیٹھے ہی چلا سکتے ہیں. تو سر نہ لڑائی ہوگی, نہ شور ہوگا, نہ کچھ ہوگا. عوام کی بات جو ہے وہ ظاہر ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, بڑی ایک سیدھی سی ایگزامپل ہے. آج ہم جو یہ شو کر رہے ہیں 39 منٹس ہو چکے ہیں. جی سر. اب ان 39 منٹس میں ہم نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو برا بلا نہیں کہا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سارا جو کچھ دیا ہے انسانوں کو, یہ شعور دیا ہے. جی سر. ہم نے مقابلہ ضرور کیا ہے, کمپیریزن کیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, دوسرے کو کیا کرنا چاہیے, کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. صحیح. ہمیں اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. بالکل سر. اگر ہم بات کریں گے تو بات پھیلے گی, اور جب بات پھیلے گی تو شعور تو آٹومیٹکلی آ جائے گا. میں تو ایسے یہ مانتے ہی نہیں ہوں کہ شعور نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ شعور ہے.
جی سر اب میں چاہوں گی میں تھوڑا آپ کی پارٹی کے بارے میں بات کروں تو سر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ یہ سارا کچھ جو بتایا یہ مینیفیسٹو ہی تو ہے ہماری پارٹی کا. اچھا سر جو یہ نعرہ لگتے ہیں روٹی ہماری کپڑا اور پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، عام انسانوں کو، کسی خاص انسان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. جو ذرا سا بھی ہمیں لگا نا کہ یہ خاص ہے اس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں. صرف عام انسانوں کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب یہ پارلیمنٹ میں ہوں گے تو مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں. جن کے مسئلے ہیں ان کو دیکھیں نا. اب ساری دنیا بارات میں آ جائے اور دلہا دلہن نہ آئے، شادی ہو جائے گی؟ بالکل سر. اور دلہا دلہن اگر آ جائیں کوئی براتی بھی نہ ہو تو شادی تو پھر بھی ہو جائے گی نا. ہو جائے گی. ہاں سر. جو جن کے مسئلے ہیں وہ آ نہیں رہے، اور جن کے نہیں مسئلے، بلاول بھٹو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو غربت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، روزگار کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. سبزی مہنگی ہو یا سستی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ہم نے منتخب کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. ہمیں غربت سے وہ نکالے گا جس کا غربت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو سر رہا ہی نہیں پاکستان میں، جس نے اب پوری زندگی باہر گزاری. یہ کتنی حیرت کی بات ہے، جو نہ کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھا نہ رکشے پہ بیٹھا، اس کو کیا پتا کتنے جمپ لگتے ہیں اس نے کتنے دفعہ ویگن میں سفر کیا ہے. یہ جو ہم عام لوگ ہیں، ہم نے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے جن کے مسئلے ہیں ہی جن کو سب پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. جی. اور وہ ہمیں ہر دفعہ ڈگڈگی پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم اس دفعہ کر دیں گے آپ کا مسئلہ حل. وہ 5 سال پھر گزار لیتے ہیں، اگلی دفعہ پھر آتے ہیں ہاں جی اس دفعہ تو لازمی کر دیں گے. وہ 25 30 سال ہو گئے ہیں ان کو، وہ ہمارے مسئلے وہیں کے وہیں ہیں، اور وہ جو ہیں وہ ہمیں لوٹ لاٹ کے پھر سے. سر جس طرح سے ایک نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور مختلف پارٹیز اپنا نعرہ بناتی ہیں، سر آپ نے کیا اپنا سلوگن بنایا ہے؟ آپ نے کیا نعرہ بنایا ہے اپنی پارٹی کا؟ ساتھ ڈیٹ دینا کہ کس ڈیٹ تک دے دیں گے. جی سر. ساتھ ڈیٹ دیں، ڈیٹ تاریخ بتائیں کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کب تک دے دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا. اس لیے بس دال روٹی جو ہے اس پہ گزارا کریں، روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. سر آپ کا کیا ہے سلوگن؟ سر آپ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کیا نعرہ لگاتی ہے؟ ہماری پارٹی نعرہ جو ہے، نعرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جعلی چیز ہے، نعرے نہیں. ہم تو اصلی بات کرتے ہیں. ہم سے آپ بات کریں کہ آپ کے ہاں ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا، آپ کے ہاں اسپتال کیسے ہوں گے، آپ کا معاشی نظام کیا ہوگا، آپ اس پہ بات کر سکتے. جی سر میرا نیکسٹ کوشچن بھی اسی پہ تھا کہ آپ کی پارٹی یا آپ کا جو ہے ایک جو آپ نے بنایا ہے ڈسپلن، تو سر اس حساب سے آپ جو ہے وہ معاشی ترقی کے لیے اور بے روزگار کے لیے آپ کا کیا ہے کہ کیسے اس چیز کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں مسائل کیا ہیں. مسائل ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے، تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور اگلے وقت کے کھانے کے نہ پیسے ہیں نہ امید ہے کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا. یہ امید بھی کوئی نہیں ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پیسے بھی نہیں. ان کو کہتے ہیں ہم وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے.
غریب ترین لوگ ہیں معاشرے کے. یہ کوئی ٹیکس نہیں دے سکتے لیکن دے رہے ہیں. دودھ کے اوپر بھی، پتی کے اوپر بھی، چینی کے اوپر بھی، دال کے اوپر بھی، آٹے کے اوپر بھی، گھی کے اوپر بھی، ہر چیز پہ دے رہے ہیں. دوسرا طبقہ ہوتا ہے ان سے ذرا اوپر، غریب طبقہ. یہ ہے غریب ترین. غریب ترین کے اوپر ہوتا ہے غریب طبقہ. جی سر. اب جو غریب طبقہ ہے وہ اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے اس کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کے پاس کوئی علاج کے پیسے نہیں ہیں ایکسٹرا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی اس کا گھر گر گیا، وہ گھر دوبارہ نہیں بنا سکتا، پہلی دفعہ بھی نہیں بنا سکتا، اور اگر پہلی دفعہ بنا ہوا ہے تو اگر گر گیا ہے وہ تو دوبارہ نہیں بنا سکتا. ایکسٹرا سیونگ نہیں ہے، بڑی مشکل سے کھینچ 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 کے وہ پورا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک آدھ بل مس ہو جاتا ہے. بچوں کی فیس دیتے ہیں تو بجلی کا بل رہ جاتا ہے، بجلی کا بل دیتے ہیں تو دودھ والے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. انتہائی مشکل سے جو گزارا کرتے ہیں، یعنی غریب لوگ. اور غریب ترین وہ ہیں جو انتہائی مشکل سے گزارا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ان سے اوپر جو تیسرا طبقہ ہے جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، مڈل کلاس. مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جو بظاہر کپڑے انہوں نے بڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، ٹائی شائی بھی بعض اوقات لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی بھی رکھی ہوتی ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. غریب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، اور امیر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کو کہتے ہیں سفید پوش طبقہ، متوسط لوگ جو اپنا بھرم رکھے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا بل بھی دے لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا علاج بھی کرا لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی عیاشی کرنے کو پیسے نہیں ہیں. یہ تین طبقے جو ہیں یہ عام انسان ہیں. ان سے اوپر آتے ہیں دو طبقے. وہ طبقے جو ہیں ان میں ایک طبقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اپر مڈل کلاس. اپر مڈل کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں محدود، یعنی ان کو پیسے کی فکر نہیں ہوتی. اگر ان کا مکان گر جائے تو وہ جھٹ سے دوبارہ نیا بنا لیں گے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو نئی گاڑی لیں گے. پیسے ہوتے ہیں، اختیارات بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. پیسے بھی ہوتے ہیں، اختیارات بھی ہوتے ہیں، لیکن محدود اختیارات اور محدود انکم. صحیح. اپنے اخراجات بھی پورے کر لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی بعض اوقات 2-4 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک اس سے اوپر کلاس ہے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. جی سر. ایلیٹ کلاس جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں اور بے پناہ دولت ہے. جیسے مریم نواز ہے، نواز شریف صاحب خود ہیں، بلاول بھٹو ہے، زرداری صاحب ہیں، ان کی پورا خاندان. اسی طرح سے پاکستان میں کوئی 20-22 خاندان ایسے ہیں، 25 خاندان ہوں گے جو اس ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں، کہ جنہیں نہ تو اختیارات کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو پیسوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا سارا پیسہ چھینا جپٹی کا پیسہ ہوتا ہے، ناجائز دولت ہوتی ہے، لوٹی ہوئی، قبضہ کی ہوئی، اٹھائی ہوئی، چھینی ہوئی، رشوت کی صورت میں لی ہوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو طبقات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عام انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہے 90% سے بھی زیادہ پاکستان میں
جو پہلے 3 طبقے آپ کو بتائے، انتہائی غریب، غریب اور متوسط، اس سے اوپر جو 2 طبقے ہیں، خوشحال طبقہ اور ایلیٹ کلاس، یہ جو طبقے ہیں ان کو ہم عام انسان میں کاؤنٹ نہیں کرتے. جی سر. تو یہ جو عام انسان ہیں 90% یا اس سے زیادہ تعداد ہے ان کی، اب اگر یہ آپس میں مل جائیں تو یہ 90% کی ہی حکومت بنے گی نا. پھر یہ باقی جو 5-10% ہے یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہم مل نہیں رہے آپس میں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، تیسرا بندہ نون لیگ کا ہے، تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ ہمیں لڑا رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ لڑا رہے ہیں تو ہم لڑ رہے ہیں. ہمیں اس لڑائی سے باہر آنا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کے لیے نہیں لڑنا. یہ ہے وہ شعور جو بانٹنا ہے ہمیں، جو لوگوں کو دینا ہے. جی سر. صحیح سر. ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے سر آپ کی پارٹی کے مطابق کیا حکمت عملی مطلب آپ نے بنائی ہے کہ ایجوکیشن کے سسٹم کو کیسے صحیح کیا جائے؟ ہماری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی چونکہ پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہے، تو ہم آن لائن ایجوکیشن کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں، ٹیچرز ٹریننگ نہیں ہے، ٹرین ٹیچرز نہیں ہیں، بڑے حالات خراب ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کی کیا حالت ہے یہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتی ہوں. تو جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے اور طرح سے حالات خراب ہیں. ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگ دینا ایک باقاعدہ ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہے. اور اب جب ڈیجیٹل دور آ چکا ہے اور اے آئی کا زمانہ ہے تو تعلیم کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. اب تعلیم آپ کو کس لیے چاہیے؟ صحیح. بالکل سر. کس لیے چاہیے؟ لکھنا پڑھنا آپ لکھ بھی سکتے ہیں، لکھنے کے لیے آپ کو پین کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے بولنا ہے اور کمپیوٹر لکھ دیتا ہے. بالکل بالکل سر. ٹھیک ہے. زبانیں سیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، زبانیں جو ہیں وہ آپ ٹرانسلیٹرز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ آ گئے ہیں، آپ پنجابی میں بات کریں، دوسرا فرینچ میں بات کرے، آپ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو تعلیم جدید ہو گئی ہے. اب اس جدید تعلیم کو اپنانے کے لیے یہ قدیم سسٹم جو ہے ہمارا ایجوکیشن، اس کو بدلنا پڑے گا. عام انسان پارٹی آن لائن ایجوکیشن کا ایک پروگرام رکھتی ہے. اس کی ڈیٹیل وہ چونکہ لمبا ہے، یہ کافی ڈیٹیل میں ہے یہ ساری چیزیں، تو ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سسٹم بنے اور وہ ڈیجیٹل سسٹم ہو. کوئی بھی بچہ اسکول میں جائے بغیر ہم اس کو بتا دیں یہ ویڈیوز دیکھ لو، یہ چیزیں جو ہیں یہ سن لو اور یہ پڑھ لو اور اس طرح سے یہ پریکٹسز کر لو، تو آپ اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہو جائے، وہ بھی آن لائن ہو. اور اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ اور ڈگری بھی مل جائے، وہ بھی آن لائن ہی مل جائے. اور وہ ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں کوئی خرافات نہ ہو، کوئی ایکسٹرا چیز نہ ہو، جو وہ کرنا چاہتا ہے صرف وہی چیز ہو. ایک بندہ کہتا ہے میں گاڑیوں پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ گاڑیوں پہ ریسرچ اس کو سکھائیں شروع سے لے کے آخر تک. 5 سال میں وہ کرنا چاہے، 10 سال میں کرنا چاہے، یہ اس کی مرضی. اس کے لیول بنا دیں. جیسے ابھی پی ایچ ڈی تک مثال کے طور پر ایجوکیشن ہے اور اس کے 18 لیول ہیں یا 20 لیول ہیں، تو آپ 20 لیول بنا دیں. جس نے لیول 1 کر لیا اس نے 1 کلاس پڑھ لی، جس نے لیول 10 کر لیا اس نے میٹرک کر لیا، جس نے لیول 14 کر لیا اس کی گریجویشن ہوگی، لیول 18 کر لیا اس کی پی ایچ ڈی ہوگی. تو اس طرح سے اپ گریڈنگ کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹک ہو اور اس میں آپ کو اسٹیٹ کو کسی کو کچھ کرنا نہ پڑے. بالکل سر. بچے اپنا ٹائم لگائیں اور اس کے مطابق اپنی گریڈنگ لیں، اور وہ سسٹم جو ہے، جو سلیبس ہے، کریکلم ہے، وہ ہر 6 مہینے کے بعد اپ گریڈ ہو.
وہ تبدیل ہو جائے. اب اے آئی آ گئی تو 6 مہینے پہلے اے آئی کی اتنی وہ آئی ہوئی تو تھی لیکن اتنی سمجھ نہیں تھی جتنی اب ہے. ایسا ہی ہے نا. 1 سال پہلے اے آئی کا اتنا وجود نہیں تھا. تو جو 1 سال پہلے سلیبس تھا اور جو آج کا سلیبس ہے اس میں بہت ہیوج ڈفرنس آ گیا. اس ڈفرنس کو ہر 6 مہینے بعد ایڈٹ کر کے نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں وہ اس میں ڈالی جائے. تو یہ جدید ترین ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. نمبر 1 جو یونیورسٹیز ہیں اگر آپ کے پاس اپنا سیٹ اپ نہیں ہے تو دنیا کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان کا سلیبس کاپی کر رہے ہیں. جو وہ پڑھا رہی ہیں کم از کم وہ پڑھانا شروع کر دیں. اور اگر آپ ان سے آگے جا سکتے ہیں, ان سے بہتر سلیبس بنا سکتے ہیں, کریکولم ڈیزائن کر سکتے ہیں تو بسم اللہ اور اچھا کیجئے, دنیا کو لیڈ کیجئے. صحیح, بالکل سر. سر ماشاءاللہ سر, میں نے آپ کی پارٹی کے بارے میں سنا تو میں بہت اس سے امپریس ہوئی ہوں. اور آپ عام انسان کی بات کرتے ہیں اور بالکل جو ہماری پولیٹکس ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے ہے. تو سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو ہے کس طرح سے لوگوں کو شعور دیں, مطلب کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی ممبر ہے, فار ایگزامپل اگر میں ممبر بن جاتی ہوں تو میں لوگوں کو کس طرح شعور دوں کہ اس پارٹی میں آئیں, اس پارٹی کو سپورٹ کریں. عام انسان پارٹی ایک پورا سلیبس کریکولم ڈیزائن کیا ہے اور اس میں ہم باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ آئیں, اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ آج کل کی دنیا میں کیسے آگے بڑھیں گے, اس کے لیے پورا ہم نے ایک سلیبس ڈیزائن کیا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو پیڈ ہے اور ایک فری میں ہے. اگر آپ پیڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ پیسے دیں اور وہ سیکھ لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فری میں سکھایا جائے تو پھر عام انسان پارٹی کو جوائن کریں. ہم اپنے ممبرز کے لیے وہ فری کورسز کراتے ہیں, آپ وہ فری میں کر لیں. لیکن سر یہ سب چیزیں عام انسان کیسے سمجھے گا, اس کو ہم کس طرح شعور دیں گے؟ یہ تو دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب ریحان بھائی ہر بندے کو ₹1,00,000 ماہانہ کمانا سکھا رہے ہیں نا. آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کتنے لوگ کما رہے ہیں؟ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. ہمارا جو سلیبس ہے وہ پریکٹیکلی ہے, ٹریننگ پریکٹیکلی ہے. ہم آپ کو ایک ایک گھر تک لے کے جائیں گے, جہاں آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کے ایک ایک گھر تک آپ کو لے کے جائیں گے, انگلی پکڑ کے سکھائیں گے, آپ کو لیڈرشپ سکلز دیں گے, آپ کی باقاعدہ ٹریننگ کریں گے. آپ پاکستان کی سیاست ہے کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ سکھائیں گے. اس میں جو لڑائیاں ہیں, جو فساد ہیں, جو دنگے ہیں, جو بدماشیاں ہیں, ان سے کیسے نپٹنا ہے یہ بھی بتانا ہے. تو یہ پورا ایک ڈیزائن کورس ہے. جو بھی یہ بندہ یہ کرے گا وہ یہ کام کر سکتا ہے. جیسے کمپیوٹر کورس کرنے کے بعد آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں نا, آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں. جس طرح کے کورسز آپ کریں گے اس طرح کا کام پھر آپ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ سکل آ جاتی ہے, وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک سکل ہے, یہ ایک تربیت ہے, ٹریننگ ہے. جب اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ ایک باقاعدہ سیاستدان ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا. آپ لاجیکلی اتنے سٹرونگ ہوں گے کہ آپ کی باتیں اثر رکھیں گی. لوگ آپ کی باتوں کو, آپ کا جو منجن ہے وہ لوگ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے. جی سر, ہم خریدتے ہیں نا. ہم پچھلے 35 سال سے روٹی کپڑا اور مکان کا منجن خرید رہے ہیں. پیپلز پارٹی بیچ رہی ہے اور ہم خرید رہے ہیں. ہم آج بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں.
इसी तरह से नवाज शरीफ का भी एक मंजन है, वो भी अपना मंजन बेच रहा है और हम वो खरीद रहे हैं। इमरान खान आया तो वो भी एक अपना मंजन साथ लेके आया, तो लोग उसको भी खरीद रहे हैं। लेकिन आम इंसान पार्टी बाकायदा, इसकी खूबी ये है कि ये आम इंसान की एक आवाज है, हकीकी पार्टी है, इसमें कोई यानी ऐसी दो नंबरी नहीं है जिसकी बुनियाद पर आगे जाके आम इंसान का इस्तेहसाल हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस्तेहसाल से पाक पुरअमन माशरे का क़याम होना चाहिए। तो इसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, पूरी सिलेबस मौजूद है, ट्रेनिंग मौजूद है, जो भी लेना चाहे। दूसरी जमातों के लोग हैं वो भी लेना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप पेड ले लें, आप हमें पैसे दें, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। जो हमारी अपनी जमात के लोग हैं उनसे तो हम पैसे नहीं लेते, हम कहते हैं आए आप सीखें और आप पे क़यादत करें। सही सही सर। मैं खुद माइंड सेट का उस्ताद हूँ, लीडरशिप की ट्रेनिंग देता हूँ और माइंड सेट इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है। उसमें ये सारी ट्रेनिंग जो हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग जो है ये पेड भी है और फ्री में जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। अच्छा सर बेहतरीन सर, बहुत ही मुझे आपके सेशन से बहुत नॉलेज मिली और मुझे सियासत का भी सही पता चला और मुझे आपकी पार्टी से भी बहुत मुतासर हुई। और मैं चाहूंगी कि अल्लाह करे ऐसा शऊर लोगों में आए और उसको सही पार्टी में सही लोगों के पास से जुड़े। सर मैं चाहूंगी लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा एक ही पैगाम है कि नंबर एक, खुद सियासत में हिस्सा लें और अगर खुद नहीं ले सकते तो अपने जैसों का इंतखाब करें और पाकिस्तान के लिए 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन जरूर निकालें अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। 1 मिनट की वीडियो मेरा ख्याल है हर शख्स बना सकता, और अगर वो बना सकता है तो वो जरूर बनाए। इसके लिए ना हमने एक और प्रोग्राम भी, प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया है, आम टीवी के नाम से। आम टीवी आम इंसान पार्टी का माउथ पीस है। आम टीवी जो है ये हर तरह के मौजूआत पे कंटेंट बनाता है, जैसे यूट्यूब चैनल होता है ऐसे ही है। इसमें सिर्फ ये है कि ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा। अभी तकरीबन 5 लोग इसमें काम कर रहे हैं। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको 10 लोगों की टीम ले जाएंगे और फिर अल्टीमेटली वक्त के साथ साथ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले दिसंबर 2024 दिसंबर तक हमारी कोशिश है कि इसमें 100 लोग कम से कम काम करें और रोजाना 100 वीडियो इसके ऊपर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बना, यहाँ से पैसे भी आए, लोगों को बात करने की तरबियत भी मिले, लोग ट्रेनिंग भी लें, लोग बात करना सीखें और बात ऐसी करें जिसकी सोसाइटी को जरूरत हो। तो इसके लिए भी हम बाकायदा एक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं और जिन्हें नहीं पता कि हमें किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कैसे वीडियो बनानी है, उनको हम ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री है और उस पे भी अगर कोई दोस्त आना चाहें तो आम टीवी को ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सर। इस टीम का हिस्सा बनेंगे, वीडियो बनाना भी आ जाएगी, बात करना भी आ जाएगी और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी और उसके नतीजे में फिर यूट्यूब से आपको पता है कि जब मोनेटाइज हो जाता है तो पैसे भी मिलते हैं और वो पैसे जो आएंगे तो वो भी आपको मिलेंगे। जी सर, बहुत सर बेहतरीन। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना हमारे टाइम निकाला और जो है अभी तक आप हमसे जो है जुड़े रहे हैं। काफी टाइम हो गया है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, सपोर्ट किया और बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव हमें बातें बताई। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे और आपकी वसातत से पाकिस्तान के दीगर लोगों के साथ बातचीत कर सकूं और उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
جی سر، بس سر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں، آپ کے گول میں کامیاب کرے، اور لوگوں میں اور ہماری عوام میں شعور آئے اور وہ صحیح لوگوں سے خود کو جوڑے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے سر راجہ ارشد، اور ہم نے سر سے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں دوبارہ سر ایک بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جسٹ 1 منٹ کی جو ہے ویڈیو بنا کے کوئی بھی جو ملک کا کوئی مسئلہ ہو، کسی پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں، تو وہ ہم ڈیلی کی بیسس پہ 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے ہم اپنے چینلز پہ اور ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی طرح کے قابل اور معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔